अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फैज़ टीवी के साथ मैं हूँ साइमा खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की जानिब से लगाए गए इमदादी कैंप में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में आया हो चुकी हैं। सैलाब के बाद जिस तरीके से मुतासरीन परेशान दिखाई दिए, बड़े तमाम तर इलाकों की अगर बात की जाए तो तमाम तर इलाके इससे इफ़ेक्टेड हुए। फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की जानिब से जिस तरीके से काविशें की गई कि वो दूर दराज इलाकों में गए और जो मुतासरीन थी उनकी मदद भी की है। अगर बात करें हुकूमती काविशों के हवाले से या इमदादी सरगर्मियाँ जो करते हैं लोग, उनके हवाले से तमाम लोगों ने अपनी अपनी तौर पर ये तमाम तर काविशें की हैं, क्योंकि इन तमाम तर काविशों में फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो साहब का नाम ना लिया जाए तो गलत होगा, क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में चेयरमैन फैज़ टीवी शाहिद फैज़ भुट्टो साहब की जानिब से जिस तरीके से काविशें की गई हैं वो किसी से फरामोश नहीं है। अगर हम बात करें चेयरमैन फैज़ टीवी शाहिद फैज़ भुट्टो साहब के हवाले से वाइस चेयरपर्सन नाजिया अली और जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अब्बासी और टीम को, जिन्होंने दिन रात काविशें करने के बाद उन तमाम तर लोगों को जो सैलाब से मुतासिर थे और वहाँ पर तमाम तर इमदादी सरगर्मियाँ और इमदादी सामान पहुँचाया। अगर इमदादी सामान के हवाले से बात करें तो उसमें कपड़े, खाने पीने का सामान और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया शामिल थी, जो दूर दराज इलाकों में पहुँचाने के लिए चेयरमैन फैज़ इंटरनेशनल शाहिद फैज़ भुट्टो साहब ने वो तमाम तर काविशें की जिसे हम या कोई और कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। अगर शहर कायद के हवाले से बात की जाए तो शहर कायद की आवाम ने सबसे ज़्यादा किरदार इसमें अदा किया है। उन्होंने सैलाब से मुतासिरा इलाकों में अपने बहन भाइयों को जिस तरीके से तमाम तर सामान अतिया किया, फैज़ इंटरनेशनल की तवस्सुस से उनको सामान पहुंचाया, वो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते हैं। बात हो रही है काविशों के हवाले से तो हम कुछ इलाके जहां पर फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल पहुंचा है और तमाम तर इमदादी सामान पहुंचाया है, उनके नाम हम लेते चलें कि फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि जामशोरों और हैदराबाद से इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, जामशोरों और हैदराबाद से इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। फैज़ टीवी नेटवर्क और फैज़ अवाम की टीम वॉलंटियर्स के तौर पर इमदादी सरगर्मियों में साथ साथ रहीं, दिन देखा ना रात देखी और अपनी काविशें जारी रखी। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे इलाके हैं उनके हवाले से तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है फर्स्ट राइड और सेकंड राइड में, लेकिन हम क्योंकि इलाकों की बात कर रहे हैं तो आपको मौजूदीन हम ये भी बताते चलें कि फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के पहुंचने से पहले किसी किस्म की इमदादी सरगर्मियां वहां पर जारी नहीं थी, किसी किस्म का इमदादी सामान उन इलाकों में नहीं पहुंच रहा था जहां पर फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की जानिब से इमदादी सामान पहुंचाया गया। जी हाँ, वो इलाके हैं दादू, खैरपुर नाथन शाह और मीर हसन गोद। ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत मुश्किल था वहां पर पहुंचना, कोई भी इमदादी सामान नहीं पहुंचाने को तैयार था, लेकिन जैसे ही फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की जानिब से इमदादी सरगर्मियां शुरू हुई हैं तो वो तमाम तर मुश्किल वागुजार इलाके उन्होंने पुर किए हैं। हद निगाह तक वहाँ पर पानी ही पानी था, लेकिन किसी भी किस्म की कोई परवाह नहीं की गई और उन्होंने इमदादी सामान उन लोगों को पहुँचाया जो सैलाब से मुतासिर थे। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं इस वक्त शहर कायद की आवाम के हवाले से, तो शहर कायद की आवाम को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन काविशों में हमारा साथ दिया। और अब मैं मदऊ करती हूँ चेयरमैन फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो साहब को कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लेकर आइए। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से आपने इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी, अपनी काविशें जारी रखी और स्टिल आपने ये इमदादी कैंप लगाया हुआ है आवाम के लिए, मज़ीद क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह अभी पाकिस्तान के ऊपर बहुत मुसीबत का वक्त आया हुआ है, तो हम भी अपना उसमें कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। अल्लाह पाक हमें मदद करें हमारी। और मैं जिस तरह जो है इतने लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो गए हैं और उनके घर डूब गए हैं, उनके मकानात डूब गए हैं। मैं ख़ुद गया था केन शाह, दादू, खैरपुर नाथन शाह, तो उसमें मैंने देखा बहुत बुरा हाल था लोगों का। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग टूट पड़ रहे हैं, खाने की चीज़ देख के पागल हो जाते हैं। तो मैं उसके बाद अभी जैसे ही पानी थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ तो हमने कहा कि यार अभी वहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो हमने कोशिश की कि हम किसी भी तरह जो है अपने भाइयों को, अपने बहनों को
فارماسوٹیکل کمپنیز کو، تمام فارماسوٹیکل کمپنیز کو، گورنمنٹ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ ہماری مدد کریں. خدا را خود پہنچیں، جا کر لوگوں کے حال دیکھیں. معصوم بچے رل رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے. لوگ بچوں کے ویٹ لوز ہو گئے ہیں دودھ کی وجہ سے، تو بہت برا حال ہے. تو پاکستان کے اوپر بہت برے وقت آئے ہیں، آفات آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم ایک قوم ہیں. باقی باہر کے مسئلے اپنی جگہ، لیکن ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، اور یہی ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی مشکل میں ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم پوری قوم ہیں، ہم ایک قوم ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک قوم ہو کر ہی دم لیں گے. یہ چھوٹی یہ ہے تو بہت بڑی آفت، لیکن ہمارے جذبے کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ خدا را لوگوں کی مدد کریں. لوگ رل گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے. اپنے بھائیوں کی مدد کریں، بس جتنا ہو سکے اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی. انسان اپنی فیملی میں اپنے بھائی کو مشکل وقت میں نہیں دیکھ سکتا، اپنی بہن کو جس طرح انسان اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو خدا را وہ بھی کسی کی اولاد ہیں. تو میں اپیل کرتا ہوں، بار بار یہی اپیل کروں گا کہ خدا را ہمارے ہاتھ مضبوط کریں. ہمارے نہیں کر سکتے، خود جائیں وہاں پر، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جا کر میں دیکھ کر آیا ہوں. اچھا سر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ نے امدادی سامان پہنچایا، اوور آل ملک کی بات کی جائے تو وہاں پر جب امدادی سامان پہنچا ہے تو لوگوں نے اس پر اٹیک کر دیا اور تمام تر سامان چھین کر لے گئے، کیونکہ آپ بھی بہت سے علاقوں میں گئے. وہاں پر آپ نے امدادی سامان کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا؟ سیکیورٹی کے کیا انتظامات دیکھنے میں آئے وہاں پر؟ ہاں، اصل میں جب ہم جس طرح کی ورسٹ سچویشن وہاں پر کریٹ ہوئی ہے نا، تو اس میں جتنے بھی کرمنلس وغیرہ ہیں وہ سارے باہر آئے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ کچے کے علاقے میں پانی بھی باہر ہے، پانی آیا ہوا ہے. تو اس میں جو ہے SSP دادو عرفان سمو صاحب، ان کو ہم نے اپروچ کیا اور ان سے ہم نے سیکورٹی مانگی، تو انہوں نے ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا کوآپریٹ کیا. میں عرفان سمو صاحب کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے میرا ساتھ دیا. جنہوں نے، اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید ہم حقداروں تک ان چیزیں نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں تھی. ایک وہ واحد جوان جو ہے دھرتی کا بیٹا وہاں کھڑا ہے، جو دن رات اس نے اپنی کیمپ پولیس ٹینٹ سٹی کے نام سے انہوں نے ایک اپنا بھی کیمپ لگایا ہوا ہے وہاں پر، جہاں پر وہ بھی خود بھی اپنی دن رات محنت کر رہے ہیں. وہ خود بہت پریشان ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ یار ہمارے پاس بالکل اسٹاف کی شارٹیج ہے، لیکن انہوں نے الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. اپنی ٹیمز دیں. ان کے SHO تھے ایک اشفاق منگی صاحب، انہوں نے 2-3 جو ہے پولیس موبائلز دی ہمیں. ان پولیس موبائلز کی بدولت ہم نے حقداروں تک سامان پہنچایا، ورنہ وہاں پر بہت کرٹیکل سچویشن تھی. اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے. ونس اگین تھینک یو سو مچ عرفان سمو صاحب. بہت امید رکھتی ہے قوم آپ سے، اور وہاں دادو کی عوام آپ سے بہت خوش ہے، اور آپ کی ان کاوشوں کو دن رات سراہ رہے ہیں. ہم بھی فیس فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں، میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، بالکل ہم بھی یہ دعا گو ہیں کہ چیئرمین فیض TV شاہد فیض بھٹو صاحب جس طریقے سے کاوشیں کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کو مزید بھی ہم بھی آگے بڑھائیں، شہر قائد کی عوام بھی اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. اور اب ہم بات کرتے ہیں نازیہ علی صاحبہ سے، جو کہ وائس چیئرپرسن ہیں فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی اور COO ہیں فیض TV نیٹ ورک کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو نازیہ علی صاحبہ، آپ سے بات کریں گے کہ آپ ہر مقام پر شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں، دن دیکھا نہ رات دیکھی، اپنی کاوشیں آپ نے جاری رکھی ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو میں اپنے اگر شہر کی بات کرتی ہوں، اہلیان کراچی کا اور اپنے ملک کے تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ اگر میں اپنی ہمت کی بات کرتی ہوں، اپنی ٹیم کی ہمت کی بات کرتی ہوں، تو حوصلے آغاز سے ملتے ہیں. جب ہم نے آغاز کیا کہ کس طرح سے کیمپ کا آغاز کرنا ہے اور کیسے ڈرائیو پر جانا ہے آگے، تو میں سمجھتی ہوں جس طرح سے کراچی کی عوام نے کنٹریبیوٹ کیا، سب سے بڑا سپورٹ وہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم آغاز کرنے کے بعد گئے ہیں فرسٹ ڈرائیو پہ، جام شوروں سے آغاز کیا دادو میں، ایسی جگہ کہ جہاں میں نے بہت ساری ہم لوگ جاتے رہے، آگے جگہیں دیکھتے رہے، لیکن کچھ لوگوں نے فوٹیجز دیکھ کر کہا کہ کوئی دریا تھا یا سمندر تھا. تو میں لوگوں کو خاص طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی نظر سے نہیں گزرتا، انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ لوگ کسی اور جگہ پر ہیں، لیکن وہ جو بوٹ تھی وہ صرف، اگر میں شہر کی بات کرتی ہوں، شہر اس کے ساتھ بے شمار دیہات، کیونکہ 2.5 گھنٹے وہاں بوٹ میں ہی سفر کر کے مختلف دیہاتوں کی جانب جانا اور 2.5 گھنٹے پھر واپس آنا، تو یہ آسان کام نہیں ہے. اور لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ پانی ہے، تو پانی میں اب دیکھیں نا بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں. ایک عرصہ ہو چکا ہے
وہاں پر مچھر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر لوگوں کے سروائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے مشکلات کا شکار ہیں۔ میں اپیل کرتی ہوں تمام لوگوں سے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ پڑھی لکھی قوم ہیں، اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، تو پڑھی لکھی قوم ہے نا ان چیزوں سے باہر آ جاتی ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ سب سے کہا تھا کہ ہم مختلف اس وقت کہ ہم صوبوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم فرقہ واریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم مذاہب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے، یہ انسانیت کی خدمت کا کام ہے۔ اور سیلاب زدگان ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ میں اپنے ایکسپیرینس کی بات جیسے ابھی آپ پوچھ رہی تھی وہ میں شیئر ناظرین سے کرنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ ذمہ داری یہ سوچ کر اٹھائی کہ جب ہم یہاں پر خود کلیکٹ کر رہے ہیں نا ساری چیزیں، تو وہ ڈسٹریبیوشن کے ٹائم پہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے دے کر آئی جائیں، اسی میں میرا خیال ہے صحیح سے سیٹسفیکشن بھی ہے اور یہ ایک امانت بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں نے جس طرح سے جذبہ دیکھا کہ میں یہاں کیمپ کی بات کروں، میں وہاں پر جا کر مختلف دیہاتوں کی بات کروں کہ جس طرح بچوں کو میں گود میں لیتی تھی یا یہاں پر میں بچوں کو جذبہ دیکھ رہی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں پر رونا آ جاتا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں جا کر ریئلٹی بالکل الگ ہے۔ بہت ساری جگہ میں نے دیکھا کہ وہ پولیٹیکل بھی اور سوشلی بھی لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اسپیشلی ایک میسج دوں گی دادو کے لیے کہ وہاں سب سے پہلے فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پہنچی ہے، صرف پاکستان آرمی، پاکستان نیوی یا پاکستان ایئر فورس، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اگر میں سوشل پولیٹیکل کی بات کروں تو میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں سب سے کہ آپ یونائٹڈ ہو جائیں۔ اپنی ٹیم کی میں بات کرتی ہوں تو فیض ٹی وی نیٹ ورک کی ٹیم ہو یا روزنامہ فیض عوام کی، کیونکہ ایک ہی ادارہ ہے، میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی مشکل حالات میں اور سب سے زیادہ بھوکے پیاسے رہ کر جس طرح سے کام کیا ہے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ اور وہی چیزیں میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جب ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں وہ بالکل الگ چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت نہیں آ رہا ہوتا کہ وہاں پر کتنی گرمی ہو رہی ہے، وہاں کتنے مچھر ہیں، وہاں کن حالات میں لوگ ہیں۔ تو آپ لوگ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں۔ فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پرفیوم چوک پر گلستان جوہر کراچی میں ہمارا کیمپ موجود ہے، زیادہ سے زیادہ عطیات آپ یہاں پر جمع کروائیں اور ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، کیونکہ کسی ایک ہاتھ کا کام نہیں ہے۔ آپ سب اگر مل کر ہمارا ساتھ دیں گے تو یقیناً ہم آگے اپنے وطن کی، اپنے پاکستانیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں خورشید عباسی صاحب سے، جو کہ جنرل سیکریٹری فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ہے اور ایڈیٹر روزنامہ فیض عوام کراچی بھی ہیں۔ سر، آپ مستقل فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم کے ساتھ رہے، عوام کے ساتھ رہے، جو اس وقت سیلاب زدگان تھے ان کے ساتھ موجود رہے، بہت مشکلات آئی ہوں گی، آپ نے مشکلات ظاہر ہے فیس بھی کی، کیا وجہ تھی کہ آپ ساتھ ساتھ موجود رہے، کون سا جذبہ تھا آپ کا؟ دیکھیے جی، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس کیمپ کا انچارج بنایا گیا جہاں پہ امدادی اشیاء جمع ہو رہی تھی، اس کی نگرانی میں نے کی بڑی ایمانداری سے، اور جو میرے ساتھ دوست تھے وہ بڑے ایماندار تھے، اور ہم نے جتنی بھی ہمیں اشیاء ملی وہ ہم نے ایمانداری سے ان لوگوں تک پہنچائی۔ یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، اور اس کام میں ظاہر ہے کہ ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے خود دل چاہ رہا تھا کہ مظلوم لوگوں کی جو ہے مدد کریں، اور ہم نے مدد کی۔ اور خاص طور پہ اب وہاں کی باتیں تو زیادہ تر آ بھی چکی ہیں، میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں، یہاں سبھی نے باتیں بھی کی۔ یقیناً وہاں پہ جو مسائل اس وقت ایک نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، پانی جو ہے وہ ابھی کم نہیں ہو رہا ہے، اور بہت کم جو ہے پانی کم ہوا ہے، یعنی 10 فٹ کا پانی جو ہے ابھی 4-5 فٹ تک پہنچا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچے مکان تھے وہ تو پہلے گر چکے، اب جو پکے مکان آتے ہیں وہ بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پہ جوہی، کینشا، میہر یا اس طرح کے جو بھی علاقے وہاں پہ جہاں پانی موجود ہے، 1 مہینے سے پانی موجود ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ پانی ایک تو بظاہر آتا ہے، ایک زیر زمین بھی سفر کرتا ہے، جہاں پانی نہیں پہنچاتا وہاں زیر زمین پانی پہنچا ان گھروں تک، تو بڑے برے حالات ہیں، لوگ بیماریوں میں جو ہے پھنس چکے ہیں، ملیریا، ڈینگی اور اسکن کی بیماریاں، کیونکہ پانی میں بدبو ہو گئی ہے۔ اب میں یہاں سے اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت سندھ اور حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کہ خدا را جتنا بھی پانی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے سمندر تک پہنچایا جائے، اور کیونکہ اگر یہ پانی رہے گا تو اگلی فصلیں بھی نہیں ہوں گی، اور لوگوں میں غربت پہلے آ چکی ہے، مویشی ان کے مر چکے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔
تو جتنی اسپیڈ سے پانی نکلے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور میں خاص طور پہ فیض فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے ہمارے جو چیئرمین صاحب فیض بھٹو صاحب, انہیں اچانک کہا کہ یہ کام شروع کرتے ہیں, امدادی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, کریں. اور واقعی 2-3 دن کے اندر وہ کام شروع ہوا. نہ صرف کام شروع ہوا بلکہ ہم نے دیکھا کہ کیمپ میں آہستہ آہستہ چیزیں آئیں, لوگوں نے دلچسپی لی. ہمارا جو پہلے کیمپ لگا تھا جوہر موڑ پہ, بڑی لوگوں نے وہاں جو ہے ہمیں پیسے بھی دیے اور سامان بھی دیا, اور بڑی ایمانداری سے ہم نے وہ تقسیم بھی کیا. ہمارے ضمیر مطمئن ہے, سلامت ہے. تو یہ جو جذبہ ہے میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے, اور یہ جذبہ ان میں خاص طور ہونا چاہیے جو متاثر نہیں ہوئے ہیں. جو سیلاب سے متاثر ہوئے تو پریشان ہے ہی ہیں. اگر ہمیں تھوڑی بچت ہے تو ہمیں چاہیے ہم ان کی مدد کریں. تو ہم نے ان کی مدد کی ہے. اب دوبارہ یہاں کیمپ لگا ہے. اس میں فیض فاؤنڈیشن کا جو بنیادی ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بیماریاں بڑھ گئی ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے ہم جو ہیں وہ اس پہ کام کریں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن پھر ہمارا جو پیدا ماحول تھا ان لوگوں کا, ان کو واپس اپنے گھروں میں جائیں گے. ان کے جو ہے جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی, اور زندگی ایک دوبارہ رواں دواں ہو جائے گی. اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کوئی اعزاز نہیں مل سکتا. انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں کہ ایک بار پھر زندگی رواں دواں ہو جائے. بہت شکریہ خورشید عباسی صاحب کا, جنہوں نے اپنے بہت خوبصورت خیالات کا اظہار کیا. اور اب ہم ویلکم کریں گے احمد کھوسو صاحب کو, جو کہ ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر ہیں پاکستان ایئر فورس کے, اور فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل میں فائننس سیکریٹری کی ذمہ داریاں بھی بخوبی انجام دے رہے ہیں. تو پلیز تشریف لائیے. سر, جیسا کہ آپ اسٹارٹنگ سے ہی موجود ہیں چیئرمین فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل شاہد فیض بھٹو صاحب کے ساتھ, جن کی کاوشیں بھی آپ نے دیکھی, امدادی سرگرمیاں بھی آپ نے دیکھی, جس طریقے سے دور دراز علاقوں میں وہ گئے, انہوں نے امدادی سامان پہنچایا, کہیں بھی جانے سے انہوں نے گریز نہیں کیا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ چیئرمین صاحب نے ودن 2-3 ڈیز اپنے ایک خواب کو حقیقت بنایا. جسٹ ایک میٹنگ تھی اور اس میں انہوں نے اپنا آئیڈیا پیش کیا, اینڈ دین ہی ورک فار اٹ. انہوں نے دن رات لگایا اس کے لیے, اور ہم سب کو انہوں نے اس کے کامیاب ہونے کے لیے پیچھے لگے رہے کہ اس کو کامیاب بنانا ہے. میں عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل الحمدللہ وہاں پہنچ رہی ہے جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکا. دور دراز کے گاؤں ہوں اور شہر ہوں, کے این شاہ ہو, جوہی ہو, دادو ہو, وہاں گئے چیئرمین صاحب, اور انہوں نے وہاں پہ امداد جو ہمیں مل سکی اس وقت انہوں نے اس کو تقسیم کیا. اور مزید جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ اب پانی کچھ کم ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وبائی امراض بھی پھوٹنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں امداد دی جائے میڈیکل سپلائیز اور راشن کی صورت میں. اور میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ریکویسٹ کروں گا, پلیز کم فارورڈ. دس از دا ٹائم ویئر دا نیشن نیڈز یو. پلیز ڈونیٹ. دس نیشن is expecting you to do something extraordinary in these exceptional circumstances. Thank you. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ چیئرمین فیض ٹی وی نیٹ ورک شاہد فیض بھٹو صاحب کا, نازیہ علی صاحبہ کا, خورشید عباسی صاحب کا, اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ. فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے امدادی قافلے نے جب اپنے نیک مقصد کے لیے اپنا رخت سفر باندھا تھا, تو جو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے ان تمام تر لوگوں کو ہم نے سلور کیٹیگری اور گولڈن کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فرسٹ رائٹ کے پارٹیسپینٹس جو کہ سلور کیٹیگریز میں آتے ہیں. ان کے ناموں کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے نام آتا ہے شایان علی نیوز رپورٹر کا. اور اب ہم مدعو کریں گے شفیق احمد ڈرائیور کو, لیکن اس وقت شفیق احمد ڈرائیور موجود نہیں ہے, جو کہ اسسٹنٹ مینیجر ایڈمن ہیں. ان سے کہیں گے کہ وہ آ کے ان کا سرٹیفکیٹ ریسیو کریں. اور اب ہم ویلکم کریں گے انچارج OSR سندھ انیل حبے علی کو, لیکن اس وقت انیل حبے علی موجود نہیں ہے, تو ہم شایان سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیے اور ان کا سرٹیفکیٹ ریسیو کیجیے.
गोल्डन कैटेगरी में एक बार फिर हम मधु करेंगे मिस्कीन ड्राइवर को। फर्स्ट राइड के पार्टिसिपेंट्स जो कि सिल्वर कैटेगरीज में मौजूद थे, उनके बाद हम बात करते हैं सेकंड राइड के हवाले से, जो कि गोल्डन कैटेगरीज हैं, जो इंतहाई सख्त और दुश्वार गुजार ड्राइव थी। और इस ड्राइव के हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि गोल्डन ड्राइव पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। उनमें सबसे पहले हम मधु करेंगे एहसन हसन कंटेंट राइटर को। और अब हम वेलकम करेंगे सैयद दानिश रजा जो कैमरामैन हैं, उनको। और अब जिनका नाम आने जा रहा है, उन्होंने अपनी खिदमात में कोई कसर नहीं छोड़ी है और वो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम वेलकम करेंगे अनीस अहमद गार्ड को। और नाजरीन, आपने फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की काविशों को देखा, किस तरीके से वो दूर दराज इलाकों में गए और इमदादी सरगर्मियों का ना सिर्फ बाकायदा तौर पर आगाज़ किया, बल्कि इमदादी सामान भी दूर दराज इलाकों में पहुंचाने से कभी गुरेज नहीं किया। ट्रक्स हों या कश्तियाँ हों, दूर दूर तक सफ़र करते रहे, जहाँ पर हद्दे निगाह तक पानी ही पानी था। ना सिर्फ सड़कें टूट चुकी थी, बल्कि तमाम तर मकानात भी तबाह बर्बाद हो चुके थे। ऐसी जगह पर फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो साहब पहुँचे और उन तमाम तर लोगों की मदद की। शहर कायद की आवाम को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शहर कायद की आवाम ने साबित कर दिया कि वो हर कदम पर अपने उन बहन भाइयों के साथ मौजूद हैं, खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं और कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो इस वक्त भी हम रिक्वेस्ट करते हैं शहर कायद की आवाम से कि प्लीज़ आगे आइए और इस वक्त गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर हमारा कैंप लगा हुआ है, उसमें आके अपना इमदादी सामान दीजिए और अतिया कीजिए, ताकि वो तमाम तर चीज़ें आपके बहन भाइयों तक बाखूबी पहुँचाया जा सके। तो मेरी तरफ से एक बार फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। फैज़ नेटवर्क, फैज़ सबके लिए।